जितना पैसा होगा उसके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा, बच्चों की फीस भी अदा हो जाएगी, घर का मसला भी हल हो जाएगा, हराम कमाई से ही बच जाएंगे। हम अगर अलग अलग रहकर जीना चाहते हैं, यार शेख अपना अपना देख वाली पॉलिसी पर अगर चलते हैं तो ये कौम को कभी भी समियाना व आताना वाली कम्युनिटी के बरकतें नहीं मिल सकती। आज हम कहते हैं समियाना, वो सहाबा कहते हैं समियाना व आताना, हुक्म आ गया हराम है रिबा खत्म, दूसरी बात ही नहीं, समियाना व आताना। आज हम क्या है, समियाना व समझना व आताना। क्या कहते हैं हम, समियाना, पहले हमने सुन लिया, ठीक है मौलाना आपका बयान सुन लिया, अब जाके घर में तकिए पे सर रख के समझेंगे, समझ में आया तो ठीक है, तब भी समझ में आ भी गया तो देखेंगे, आपकी बात कबूल करना नहीं करना बात की बात। समियाना समझना में ये भी अटके हुए, आताना तक तो उसके बाद भी नहीं आ रहे। लेकिन वो सहाबा इकराम थे समियाना व आताना। ये मजमा भी अगर समियाना व आताना पर इस टॉपिक पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ये सारा का सारा मेरा बोलना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों के अंदर हराम की के जो नहूसत और नुकसान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका एहसास पैदा कर दे। बाद लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये मुल्क के अंदर ये सारी चीजें मनवाना मुश्किल है। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान आपको ये राइट देता है, 25A हिंदुस्तान का जो दफा है उसके अंदर ये बताया गया कि आप शान से अपने रिलीजन पर चल सकते हैं, कोई जबरदस्ती आपको अपने रिलीजन के बाहर नहीं कर सकता। आप आजादी के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बल्कि उसकी तरफ बुला भी सकते हैं। अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान के अंदर क्या कानून पाया जाता है? जमहूरी कानून, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि अगर आप तबलीग करेंगे, बयानात करेंगे, ज्यादा ज्यादा बोलेंगे, मुसलमान होते 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 गैर मुस्लिम अगर सब कन्विंस हो जाएंगे, मान लीजिए कि कल के दिन मेजॉरिटी आपकी हो गई, आप ज्यादा मेजॉरिटी वाले ये बोल दिए कि नहीं भाई वाकई हिंदुस्तान में सूद बैन हो जाना चाहिए, तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सूद बैन हो सकता है। हक़ तंसीख कहते हैं इसको, अमेंडमेंट, यानी हिंदुस्तान के RBI के कानून में भी तब्दीली ला सकते हैं आप कहेंगे ये बड़ा मुश्किल काम दिख रहा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। श्रीलंका के अंदर मुसलमान 8% है। कितने परसेंट है? 8%। श्रीलंका के अंदर मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 8% मुसलमान है, लेकिन उन्होंने वहां पर पाए जाने वाले बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन सबको उन्होंने उसके नुकसान से बाखबर करके आज वहां के रिजर्व बैंक के अंदर तब्दीली ला चुके हो। यहां तो मुसलमान माशाल्लाह 20 करोड़ की आबादी में है। और यहां पर आप जानते हैं, यहां पर जो हिंदू पाए जाते हैं, ऋग्वेदा बुक नंबर 3 उसका हिम नंबर 35 और उसकी वर्ष नंबर 14 के मुताबिक, ऋग्वेदा के मुताबिक भी सूद नहीं खाने का है। मतलब क्या क्लास? हिंदू भी साथ में हो गए। अब क्रिश्चियनों को लेना है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 24, क्रिश्चियन भी साथ में हो गए, क्योंकि बाइबल के हिसाब से उनको भी सूद नहीं खाने का है। अब बुद्धिस्ट बच गए। बुद्धा ने कहा ब्रीडिंग ऑफ मनी इज प्रोहिबिटेड, बुद्धा ने कहा कि सूद नहीं खाना चाहिए, बुद्धिस्ट भी साथ में हो गए। अब बच गए कौन? एथियस। एरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा कि सूद नहीं खाना चाहिए, एथियस भी साथ में हो गए। सारे सही फलसफी साथ हो गए, सब कह रहे हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए। बुद्धिस्ट बरीशा बंकमार्ट, जिन्होंने PhD की सही किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम जो 155 मुल्क गरीबी का शिकार हो चुके हैं, किस तरीके से इनको नजात दिलाई जाए, तो ये बुद्धिस्ट थे। लेकिन जब इन्होंने PhD की, PhD खत्म करने से पहले उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। थाईलैंड के रहने वाले उन्होंने कहा सिर्फ इस्लामी माशी निजाम ही दुनिया को बचा सकता है। यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे, एक तरफ बुद्धिस्ट का ये बहुत बड़ा प्रीस्ट आपको कह रहा है कि इस्लामी निजाम ही बचा सकता है, दूसरी तरफ ईसाई और कैथोलिक का पोप, आप जानते हैं 2009 15 अप्रैल रोमानो bloomberg.com से जो रोमानो अखबार छपता है, उसके अंदर ये कैथोलिक जो वेटिकन के अंदर जो कैथोलिक का प्रीस्ट सरदार पाया जाता है, उस शख्स ने कहा कि दुनिया अगर चाहती है कि माशी बहरान से निकले तो उनको चाहिए कि वो इस्लामी माशी निजाम कायम करे। खत्म। ईसाई भी साथ में हो गया। हिंदुओं का के बड़े सीता रमना दोहा कतर 15 अप्रैल 2008 की रिपोर्ट, 15 अप्रैल 2008 की रिपोर्ट, कैथोलिक की जो थी 15 अप्रैल 2009 की रिपोर्ट थी। दोहा कतर में जो ग्रुप ऑफ बैंकिंग का एक हिंदू
جو اکنامی میں ماہر ہے ہندو، وہ کہہ رہے ہیں اگر معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اسلامی معاشی نظام سے ہی نکل سکتے، اور کیا چاہیے؟ فلاسفر آپ کے ساتھ ہے، ہندو مذہبی کتابیں آپ کے ساتھ ہے، کرسچن مذہبی کتابیں ساتھ ہے، پھر کس بات کی دیر ہے کہ ہندوستان کے اندر RBI ریزرو بینک آف انڈیا کے آپ سامنے جا کر کہیں گے یہ لو میجارٹی یہ ہے لہذا قانون میں تنسیخ بھی کر سکتے ہیں، حق تنسیخ استعمال کر سکتے ہیں، ہم جا کر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے لوگ، اتنے ساری مذہبی کتابیں، اتنا سارا فلسفہ، اور سب سے آگے بڑھ بڑھ کر سب سے زیادہ قرآن مجید سود کے کنڈم کا اعلان کرتا ہے۔ اور اب دوسرا جو میرا پہلو ہے اس پر 5 منٹ میں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اور میرے 45 منٹ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا پہلو تھا سود کے نقصانات، میں نے آپ کو انٹرنیشنل، نیشنل، گھریلو، جسم کے اندر کے باہر کے سارے نقصانات میں نے آپ کو بتا دی، اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ ہی رحم کرے گا، اللہ حفاظت پڑے۔ چلیے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس سال لگاتار انتھک محنت کریں گے کہ اپنے محلے اور اپنے فیملی اور اپنے گھروں کے اندر سے سود کو نکال کر رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، چلیے یہ بھی کافی ہے، انشاءاللہ بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن یہ سیڑھی ہے، یہ برج ہے ایک تکمیل کے لیے انشاءاللہ، شروعات ہوگی۔ اب آئیے، یہ تو نقصان سود کے میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ اکل حلال یعنی حلال کمائی کی اہمیت، اس پر میں آپ کو 3 حدیثیں سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث، حلال کمائی کی اہمیت کیا ہے؟ مشہور حدیث شریف ہے، لا تزال قدما ابن آدم، ابن آدم کا پیر قیامت میں ہل ہی نہیں سکتا جب تک کہ، یعنی حساب و کتاب اتنا کرا لیا جائے گا، اس کا پیر ہل نہیں سکتا، وہ آگے جنت کے لیے جانے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لے جائے۔ اس میں سے ایک سوال جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ وَعَن مَالٍ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا جو مال آیا اور اس کا مال جو جہاں پر بھی گیا دونوں بھی حلال ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں اور حلال مرغی ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی حلال مرغی ہے آپ کے پاس، حلال مرغی ہے، میں تو صرف حلال مرغی کھاتا ہوں، اچھا پیسہ کہاں سے آ رہا؟ حرام پیسہ لے کر حلال مرغی ڈھونڈ رہے، کیا تقویٰ ہے بھائی، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے تقوی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من این اکتسب، من این اکتسب، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچہ کیا، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں پر خرچہ کیا۔ بہت سارے مسلمانوں کا تقویٰ صرف اس سائٹ پر ہے، حلال مرغی ہونی چاہیے، دیکھو بھائی بسم اللہ کر کے ہونا چاہیے، ادھر کوئی پرابلم نہیں، ادھر سے کیسے بھی آئے چلے گا، نعوذ باللہ من۔ یہ حدیث شریف۔ دوسری حدیث شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربہ رجل اشعث و اغبر، یعنی بعد ایسے بھی حاجی حج کو جائیں گے اگر اس نے حج کیا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، اور اغبرہ مٹی کی وجہ سے اس کے کپڑے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی بالکل پریشانی کی کیفیت میں بیچارہ تھکا ہوا ہے کیونکہ بہت دور سے آیا ہے، چل کر جا رہا ہو، تکلیف اٹھا کر حج کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی اس کا حج قبول ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو اس پر ترس نہیں آئے گا۔ جب وہ اللہ سے پکارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو منہ پر مار، حاجی کی دعا منہ پہ مار دے رہے، کیوں؟ مطعمہ حرام، کیونکہ اس کا کھانا پینا پورے کا پورا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام ہے۔ اگر حرام چیزوں کے ذریعے سے کھاؤ گے پیو گے، اور ایک حدیث میں غذی بالحرام، اگر حرام کے ذریعے سے جسم کو اگر کسی نے 1 انچ بھی پالا تو پھر وہ جہنم کے لیے ہی زیادہ سزاوار ہے، استغفر اللہ۔ یہ حدیث شریف۔ تیسری حدیث شریف صحیح الجامع الصغیر کی، کہ میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں آتھینٹک حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا، کہ ایک شخص اپنے پوٹلی میں اپنے کپڑے کے اندر حرام اور حلال دونوں درہم، حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے دونوں مکس کر کے لے کر جا رہا تھا۔ اچانک ایک بندر آتا، اس زمانے میں جو کشتی تھی اس کا ڈسکرپشن یہ آ رہا ہے کہ وہ کشتی ایسی لمبی تھی کہ بعض کشتی کے کونے میں جو لمبی ایک لکڑی کی ایسی ہوتی جا کر درخت کو لگ رہی تھی۔ ایک بندر آیا، آ کر اس آدمی کو جو کہ وہ کشتی میں اس تھیلی کو لے کر جا رہا تھا، اس تھیلی کے اندر حرام اور حلال دونوں بھی دینار اور درہم تھے، بندر آیا اور آ کر اس نے اس تھیلی کو لیا اور وہ کشتی کے کنارے بیٹھ گیا، درخت کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے بعد
کشتی موجود تھی درخت کے قریب میں، اس پوٹلی میں سے جو حرام دینار یا درہم تھا وہ پانی میں پھینکتا تھا، اور جو حلال دینار و درہم تھا وہ کشتی میں پھینکتا تھا۔ عام طور پر نیا واقعہ اتنے لوگ سمجھتے ہیں من گھڑت ہے، من گھڑت میں صحیح ہے، آتھینٹک ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ یہاں تک کہ اس نے وہ سارے درہم اور دینار جو حلال تھے وہ کشتی میں پھینک دیے، اور وہ سارے دینار اور درہم جو حرام تھے اس نے پانی میں پھینک دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حرام اور حلال کا احساس پیسوں کے معاملے میں ایک بندر کو بھی ہے لیکن آج کے انسان کو نہیں۔ کتنی مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک جانور کو بھی احساس ہے کہ حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، حرام کمائی پانی میں پھینک دینی چاہیے، صرف حلال کمائی کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن آج کا انسان اور مسلمان حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں جب بھی ہم عالموں کے بیان سنتے یہ حرام وہ حرام، ہر چیز حرامی دکھتی مول صاحب، حلال دکھتا اس نے کچھ بھی۔ اب شیئر بازار کے بارے میں اگر میں بولا تو شیئر بازار کے کئی کمپنی ایسے ہیں جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہم کو حلال کمپنی ملیں گے ہم اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک بھی شیئر بازار کا چونکہ سوال آیا ہے تو شیئر بازار میں جو کمپنیاں 11,000 کمپنیاں NSE BSE کی پائی جاتی ہیں، اس میں کہ اکثر کمپنیاں سودی کاروبار میں ہیں، اور اگر حلال ہے تو سودی قرضہ لے کر انہوں نے شروعات کی ہے، یا پھر سودی کاروبار کی بنیاد پر انہوں نے توسع یعنی ایکسپینڈ کیا، اس کو بڑھایا۔ اور کچھ کمپنیاں ابھی ہمیں مل رہی ہیں، جیسے ملے گی انشاءاللہ ہم arshadmadani.com پر انشاءاللہ اس کو ہم اعلان کریں گے۔ کوئی کام 28 کمپنیاں ملیں گی، کوئی کام کی نہیں جس کو ہم بتائیں، وہ کمپنیاں خود نہیں چل رہی تو آپ کو کیا دیں گی، لیکن کچھ اور کمپنیاں انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ سعودی عرب میں پھر بھی 11 بڑی کمپنیاں ماشاءاللہ شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 11 بڑی کمپنیاں، وہاں پر الحمدللہ halal2.com پر وہ فہرست آپ کو مل جائے گی۔ لیکن فی الوقت جب ہم انشاءاللہ فیوچر میں یہاں پر حلال کمپنیاں قائم ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فہرست دیں گے، لیکن فی الوقت شیئر بازار کے اندر ہم کو کوئی 100% حلال کمپنی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اب اس بنیاد پر جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تب تو حلال کی کچھ چیز بچی ہی نہیں، خالی ہمیشہ حرام، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام زیادہ ہے اسلام میں، حلال بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کے اندر، احل اللہ البیع، بزنس کی ساری قسمیں حلال ہے۔ کتنا بڑا ذکر دیکھیے حلال۔ حرم الربا، سود حرام ہے، چھوٹا، کتنا چھوٹا ہے۔ احل اللہ البیع، بزنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب حلال۔ حرم الربا، چھوٹی ایک مثال دی، مطلب کیا نکلا؟ حلال زیادہ ہے، حرام بہت کم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مول صاحب ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مان لیجئے کہ چوپا ہے، قرآن مجید میں کتنے چوپا کا؟ 7، 8 ازواج، اور بھی مرغی وغیرہ ہے، تو کہا کہ تم بکری اور بکرا کھا سکتے ہو، اونٹ اور اونٹنی کھا سکتے ہو، یعنی کہ گنایا گیا، محدود گنایا گیا۔ لیکن جنگل کے اندر شیر، ببر، چیتا، ہزاروں قسم کے جنگلی جانور ہے۔ اب تو مول صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنگل کے اندر زیادہ حرام کیڑے مکوڑے زہریلے جانور زیادہ ہیں، اور جو آپ حلال کہہ رہے جانور کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ مول صاحب اب تو مان لو آپ کیا ہے، حلال کم ہے، حرام زیادہ ہے۔ لیکن میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں، سمندر بڑا ہے کہ زمین بڑی ہے؟ سمندر بڑا ہے۔ سمندر زمین کا 3 حصے پر سمندر ہے، 1 حصے پر زمین ہے۔ سمندر کی مچھلیاں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ حلال زیادہ ہوا کہ حرام زیادہ ہوا؟ حلال زیادہ ہے۔ ایمانی سوچ اور ایمانی نظر کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو حرام کمائی سے بچائے، حرام طریقوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حلال کمائی کمانے والا بنائے، لوگوں کو ترغیب دلانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔